अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने ख़बरदार किया है कि अडियाला जेल में जारी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ अल-कादर ट्रस्ट का केस, उसकी कार्रवाई किसी भी वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़ेर कंट्रोल किसी अहाते में मुंतकिल की जा सकती है। ऐसी नौबत क्यों आई और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने ये रिमार्क्स, ये ऑब्जर्वेशन और ये हुक्म क्यों दिया है, इसके हवाले से तफसीलात हमें बताएंगे एडवोकेट फैसल चौधरी, जो कि अल-कादर ट्रस्ट केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के वकील भी हैं, उनकी कानूनी टीम का अहम रुकन भी हैं। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, ये बताएं कि ये रिमार्क्स क्यों दिए जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने और आपकी क्या दरख्वास्त क्या थी और क्या मामला था? मतलब जो बेसिकली जो बैकग्राउंड ये था कि मुझे खान साहब ने लीगल टीम में इंडक्ट किया, तो उसके बाद मैं 23 तारीख को अडियाला में अल-कादर ट्रस्ट में पेश हुआ और वहाँ पे मैंने अपना मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस दिया। फिर उसके बाद वकालतनामा आता है और उसके बाद 26 तारीख तक वो जो है वो समाअत मुलतवी हुई। तो 26 तारीख को मैं जब गया तो मुझे वहाँ पे काफ़ी वेट करवाया गया और लेकिन उसमें हमारे कुछ वकला जनरल एडजमेंट पे तो मैं पेश हुआ। तो मैंने उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन फ़ाइल की कि वो जनरल एडजमेंट पे हैं, तो आप मेहरबानी कीजिए 10 दिन अगर ट्रायल आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, साल से वो वकला लगे हुए हैं हम सारे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप 29 तारीख तक आ जाए। जब 29 को मैं गया तो मुझे फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया। मैं 7 घंटे वहाँ पे बैठा रहा। किसने रिफ्यूज़ किया? जेल अथॉरिटीज़ ने। होता वहाँ पे सर ये होता है मतीउल्लाह साहब, जब हम जाते हैं तो वहाँ पे गेट नंबर 5 पे पहले 3 कुर्सियाँ थी, अब 2 कर दी हैं। वहाँ पे सारा दिन वकला जाते हैं और जिनकी अंदर कोई इजाज़त होती है, कोई जो मार्क वकला है उनको रोक लिया जाता है। इसी तरह से उस दिन जो सीनियर वकला अली ज़फ़र हैं, बैरिस्टर गौहर ख़ान हैं, अली मोहम्मद ख़ान समेत बहुत सारे और लोग जो हैं उनको भी 4-4, 5-5 घंटे वेट करवाया गया। तो वहाँ पे एक ह्यूमिलेशन का ना एक पूरा बंदोबस्त है। यानी आप जाएंगे, प्रोसिक्यूशन की गाड़ियाँ आगे जा रही हैं, आपको पैदल भेजा जाता है, ह्यूमिड कंडीशंस हैं वहाँ पे, कोई सैनिटेशन की जगह नहीं है, पानी की पीने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, उठने की जगह नहीं है। फैमिली के साथ भी ये किया जाता है, वकला के साथ भी किया जाता है और दीगर और ख़ासकर मीडिया के साथ भी पिक एंड चूज़ किया जाता है, जो मर्ज़ी के आप साफ़ी अंदर जाने देते हैं। और ये जो कंट्रोल्ड है ना जी, ट्रायल जो है वो कंट्रोल एटमॉस्फेयर में चलाया जा रहा है। तो आपने किया क्या फिर? मैंने उसके बाद ये किया, जब मैंने फिर नेक्स्ट पेशी पे गया, फिर वही हिसाब किताब। तो तीसरी पेशी पे मैंने और नईम हैदर को, पंजोता साहब को हमें रोक लिया गया। तो फिर मैंने पटिशन फ़ाइल की, जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने उनको ये कहा कि सर किन किन को फ़रीक बनाया? उसमें मैंने सर अपना जेल अथॉरिटीज़ को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को, फेडरेशन को ज़ाहिर है, और जो प्रिजन अथॉरिटीज़ हैं उनको मैंने ये कहा कि आप, मेरा एक वैलिड वकालतनामा है, ठीक है, मैं एक लॉ के तहत प्रैक्टिस करता हूँ, लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के तहत सेक्शन 22 के तहत मेरा राइट है कि मैं जो भी मेरा क्लाइंट जो है वो मुझे किसी पे सेक्शन देता है तो मैं वहाँ पे जाके अपीयर हूँ। मुझे टारगेट किया गया। मैंने 2-3 एप्लीकेशंस पहले दिन फ़ाइल की थी खान साहब के, उनके मेडिकल विज़िट रोके हुए थे, वो उनकी कुछ जो जेल मैनुअल के तहत जो उनकी फैसिलिटीज़ बनती हैं वो उन्होंने अलाउ की। अब जज साहब को अंदर जाके बताया भी जाता है कि वकला बाहर खड़े हैं, जज कहते भी रहते हैं, तो जज की भी कोई नहीं चलती। ये ट्रायल कोर्ट जज, ये ट्रायल कोर्ट की। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने पटिशन फाइल की, नईम हैदर और मैं उसमें को पटिशनर। हमने उसमें ये कहा कि देखिए, हमारा फंडामेंटल राइट है और मेरे क्लाइंट का फंडामेंटल राइट है कि उनको फेयर ट्रायल दिया जाए और उनको एक्सेस टू जस्टिस दी जाए और ड्यू प्रोसेस दिया जाए। और चाहे जेल क्लोज्ड ट्रायल क्लोज प्रेमिसेस में होता है या ओपन ट्रायल होता है, जेल की जो ट्रायल के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजमेंट्स हैं। एक डीबी का जजमेंट है, एक बीबी का जजमेंट है और 2 जजमेंट सरदार इसहाक साहब ने दिए हुए हैं कि इन जजमेंट्स के तहत जो जेल में होने वाला जो ट्रायल होगा वो इट विल बी कंसीडर्ड एज ए ओपन ट्रायल और वहाँ पे वकला को एक्सेस आपने जो हमारा देना है उसमें। मतलब भाई जो प्रॉब्लम होता है, देखिए हम लोग वकील हैं, हम लोग मुलज़िम तो है नहीं, और हमारा जो क्लाइंट है वो भी कोई सज़ा याफ्ता शख्स नहीं है, अंडर ट्रायल प्रिजनर है। आप यकीन करें, पेंसिल नहीं लेके जाने देते, कागज़ नहीं लेके देने जाते, हमारी जो प्लीडिंग्स हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स बनती हैं, वो सिक्योरिटी रीजन भी हो सकते हैं। सर बिल्कुल किया जाए, सिक्योरिटी रीज़न के लिए तो हम ताउन करने को बिल्कुल तैयार है। बट अगर आप ये कहें कि मैं कोई एप्लीकेशन लिखूंगा या मैं उनके इंस्ट्रक्शंस पर कोई एप्लीकेशन लिखूंगा, आपको पता है हम हाथ से एप्लीकेशन लिखते हैं वहाँ पे, हमें ये इजाज़त नहीं है कि हम एप्लीकेशन तैयार करके लेके जाएँ, विच इज़ हम अगर हमने वहाँ पे
تو پھر یہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کیا کیا؟ اسحاق صاحب کے پاس آج میں جب صبح ہم اپیئر ہوئے میں ان کو یہ ساری بات بتائی کہ سر آپ کے آرڈرز کے باوجود اس کورٹ کے آرڈر کے باوجود ہماری ایکسیس ڈینائی کی جا رہی ہے اور ہمیں مسلسل جو ہے وہاں پہ ایبسنٹ کیا جا رہا ہے اور اس دوران وہاں پہ پروسیڈنگز بھی چلتی ہیں. حالانکہ جو نائب جج ہیں ان کو چاہیے کہ اگر وہ نئی وکلا آتے تو وہ اٹھ آئیں, لیکن وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں مجھے. تو اس پہ انہوں نے آج یہ آرڈر کرتے ہوئے ایک تو جو جیل اتھارٹیز ہیں ان کو پرسنلی طلب کر لیا 6 تاریخ کو. کون کون ہے اس میں سپرنٹینڈنٹ, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو کہ انچارج ہوتے ہیں وہاں پہ, انہوں نے یہ کہا کہ آپ آئیں اور جو ایلیگیشنز ہیں ان ایلیگیشنز کو آپ نے ریفیوٹ اگر نہیں کر سکے تو اس میں پھر انہوں نے 2 ہندیے دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ دین کیونکہ اس کورٹ کے 4 آرڈر چکے ہیں تو ہم جو جیل پریمیسز میں ٹرائل ہو رہا ہے اس کو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو زیر کنٹرول ادارہ جو علاقہ ہے وہاں پہ ہم ٹرائل شفٹ کر سکتے ہیں. یہ اور کر دیں آرڈر میں لکھوایا؟ جی آرڈر میں لکھوایا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وکلا کی عدم موجودگی میں, یعنی جو ہم پٹیشنر وکلا ہیں اس کی عدم موجودگی میں جو بھی ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے اٹ ول بی آف نو لیگل کانسیکوینس. اچھا جی ہاں. تو اب یہ پرسوں کے لیے ہے, پرسوں جیل اتھارٹیز آئیں گی تو وہ ہمیں بتائیں گی. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے ٹرائل کرنا ہے. اچھا ایک سیکنڈ, جو جج صاحب نے کہا ہے کہ جو ایویڈنس آپ کی غیرحاضری میں آج ریکارڈ ہوا ہے اس کی کوئی قانونی وہ جو حیثیت نہیں ہے. پچھلے 2 تاریخوں پہ بھی ہوا وہ بھی اس کی کوئی قانونی حیثیت. تو یہ کون کون سا ایویڈنس جو ہے اب جرے بقول آپ کے غیر قانونی قرار دیا اس میں جرا چل رہی تھی آئی او کے اوپر, اور جو لاسٹ ان کا وٹنس ہے تو وہ وہاں پہ جو جرا چل رہی تھی وہ آرڈر کی روشنی میں وہ اس آف نو لیگل کانسیکوینس وہ اب دوبارہ کرنی پڑے گی جب بھی. تو مسئلہ صرف ہمارا تو سب سمپل سا ایک ایشو ہے کہ دیکھیں جیل ٹرائل جب آپٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو جیل ٹرائل کے ہیزرڈس کا علم ہوتا ہے. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ ہمیں اوپن ٹرائل ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے نا, ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن جو وکلا, میں نے تو آپ کو پتہ ہے میں تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا آفس ہولڈر ہوں نہیں, تو میں صرف وکالت کرتا ہوں. تو وکالت میں میرا جو کلائنٹ انسٹرکٹ کرے گا جو لیگلی بنتی ہوگی وہ میں اپلیکیشن دوں گا, چاہے وہ مجھے اب سال روکیں. مگر یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت بھی القادر ٹرسٹ کیس کے اندر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے بہت سینئر لائر بھی ہیں جو ان کی وکالت کر رہے ہیں. جی. تو آپ کے ایبسنس سے کیا نقصان ہوا اور کیا فرق پڑا اس پروسیڈنگ میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وکلا ٹیم ہے آپ کی, آپ اس میں سے پک اینڈ چوز کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ نے مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہے تو عدالت مجھے کہے کہ میں نے ڈیکورم کی خلاف ورزی کی, کوئی انلیگل بات کی, کوئی وہاں پہ میرا بیہیویئر جو ہے وہ ایسا ابناکشس تھا, یا کہ جو کورٹ پروسیڈنگز میں میری موجودگی سے جو وہاں پہ ہرڈل ہوتی ہے. دیکھیے ایشو یہ ہے آپ کے وکالت نامے سائن ہوئے میرے وکالت نامے سائن ہوئے ہیں اور سیکشن 22 آف لیگل پریکٹیشنر بار کونسل ایکٹ جو کہ 1973 ہے وہ مجھے رائٹ دیتا ہے ٹو اپیئر بیفور دا کورٹس. سپریم کورٹ سے لے کے, میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں اور سپریم کورٹ سے لے کے نیچے تک کی کورٹ جہاں پہ میرے وکالت نامہ ہو, تو مجھے روکنا جو ہے وہ بیسکلی مجھے صرف نہیں روکا جا رہا, آپ میرے کلائنٹ کو اور دوسری اس کے ساتھ جو کلائنٹ کے جو رائٹس ہیں ان پہ بھی کمپرومائز ہو رہا ہے. پھر دوسری بات یہ سر آپ کو پتہ, آپ تو کور کرتے ہیں کورٹس, جو کلائنٹ اور لائر کی جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ پریولیج ہوتی ہے, اس کو وہ ہم کبھی بھی بیان نہیں کرتے. اگر میں ان کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوں اور اس میں 4 پولیس والے بیٹھے ہیں تو مجھے بتائیے پھر پرائیویسی کیا رہی, پریولیج کیا رہی؟ آج کوئی آرڈر دیا ہے اس میں انہوں نے آرڈر 4 دیے ہیں اور پرسوں جو ہے ان کے 2 آرڈر پہلے سے موجود ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ آرڈر فلاؤٹ نہ کریں. تمام سینئر وکلا جو ہیں, میں آپ کو نام لے دے سکتا ہوں کہ جو ہم لطیف کھوسہ صاحب بزرگ آدمی ہیں وہ گئے, ان کو 4 8 5 گھنٹے باہر ویٹ کرایا جاتا ہے. علی ظفر صاحب ہوں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب اگر جیسا کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے یہ وارننگ دی ہے اور اپنے حکم میں بھی لکھوا دیا ہے کہ اگر پرسوں جیل کے حکام نے اطمینان بخش جواب نہ دیا آپ کو رسائی نہ دینے کے حوالے سے, تو یہ جیل کا ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ کے زیر کنٹرول احاطے میں بھی منتقل کر دیا جائے گا یا کیا جا سکتا ہے, یہ کیا؟ انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ انشور نہیں کریں گے فیئر ٹرائل اور ایکسیس ٹو جسٹس اور ڈیو پروسیس ڈینائی کریں گے, انسپائٹ کے 4 آرڈرز ہو چکے ہیں اس ہائی کورٹ کے, تو پھر وہ کنسٹرینٹ ہوں گے ٹو انیشیٹ دیز سارٹ آف پروسیڈنگس. تو ٹرائل پروسیڈنگس وہ پھر اگر یہاں پہ اگر آتی ہیں, دیکھیے اب اگر آتی ہیں اور اگر وہ جیل میں انشور کر دیتے ہیں تو پھر تو سب اچھا ہے, وہاں پہ ہو رہا ہے. اور ویسے یہ ممکن ہے کیونکہ عمران خان کو تو یہاں عام طور پہ ہائی کورٹوں میں بھی پیش نہیں کیا گیا سیکیورٹی کی وجہ بتا کے, اور سپریم کورٹ میں بھی ویڈیو لنک کے ذریعے وہ پیش ہوتے رہے ہیں. تو پھر اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے زیر کنٹرول احاطے میں اگر یہ ٹرائل شفٹ ہوتا بھی ہے
تو کیا یہ عمران خان کے لیے ممکن ہوگا یا انتظامیہ کے لیے کہ عمران خان کو ہائی کورٹ کے اس زیر کنٹرول احاطے میں لایا جائے؟ اگر انتظامیہ جو ہے ایک مقدمے کی پیروی انشور نہیں کرا سکتی تو ریاست کی تو بہت بڑی ناکامی ہے. عمران خان صاحب کی تصویر بھی نہیں چلنے دی جاتی. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں کیا ہوا, کس طرح کی فیلڈنگ لگائی گئی. ایشو صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ سیکیورٹی کو خطرہ ہے, یہ وہ, دیکھیے یہ سارے بہانے ہوتے ہیں. آپ ان کا اوپن ٹرائل کریں. دیکھیں اوپن ٹرائل میں جو مرضی کریں آپ, جو آپ کے پروسیکیوشن کے پاس ایویڈنس ہوں گے, آپ رپورٹ کر رہے ہوں متی بھائی. اگر آپ جیل میں بھی اگر آپ نے ٹرائل کرنا ہے تو آپ دیکھیے آپ جیسے لوگوں کو, ثاقب بشیر صاحب جیسے بندوں کو, ان کو پٹیشن فائل کرنی پڑی ہے. سو وہاں پہ جو کنٹرول ٹرائل ہے نا, کنٹرول ایٹماسفیئر میں, وہ ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ یہی القادر ٹرسٹ جو اس وقت اڈیالہ جیل میں جس کا کیس چل رہا ہے, اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نیب ترامیم جو کی گئی تھی پی ڈی ایم کی حکومت میں, ان ترامیم کا بھی براہ راست اس کیس پہ اثر پڑ سکتا ہے. اور ان ترامیم کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے, وہ فیصلہ آپ کے خیال میں ابھی تک کیوں نہیں سنایا جا رہا؟ دیکھیے ایک نوٹ گزرا تھا میرا قاضی فاضل صاحب کا, اس میں انہوں نے ایک جو ساتھی جج ہیں ان کا نام لکھ کے تو بہت ہرزہ سرائی کی کہ دیکھیے انم اللہ صاحب کا کہ جی وہ یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے, کہ فیصلہ نہیں سنا رہے. فیصلہ نہیں, تو آپ خود کیوں نہیں فیصلہ سنا رہے؟ آپ نے یہ نیب ترمیم کا جو بالکل ڈائریکٹ اثر ہے اس کے اوپر, آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے, آپ بڑا بھاشن دیتے ہیں, دیکھیے تو خود بھی تو فیصلہ کیجیے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے متی بھائی کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے ادارے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, نہ وہ اپنی جو روایت ہیں ان کی پاسداری کر رہے ہیں. ان کے سامنے ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کیا تماشا لگا ہوا ہے, وہ اس کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے. اور نہ ہی عدلیہ کو بطور ادارہ, دیکھیے میں تو وکیل ہوں, عدالت کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا کیونکہ میرا ادارہ عدالت ہے. عدالت کی عزت ہوگی, ججز کی عزت ہوگی تو میری بھی ہوگی. اگر آپ جیسے جہانگیری کی ڈگری کے ساتھ کیا گیا, جس طرح سے 6 ججز کے ساتھ کیا گیا, لاہور ہائی کورٹ کے اتنے ججز نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہے, پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے کہا کہ کراس بارڈر تھریٹس آتی ہیں ہمیں. ایک آدمی جو ہے ماسوائے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے, وہ کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. دیکھیے یہ بڑی مایوس کن بات ہے. چلیں آپ فیصلے پہ اگر آئیں تو وہ نیب ترامیم کیس کا جو فیصلہ ہے اس سے عمران خان صاحب کو کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوگا؟ اب دیکھیے نا اس میں نیب ترامیم کا فیصلہ آتا کیا ہے کہ اگر تو وہ اس میں جو ترامیم کا جس طرح سے منصور علی شاہ صاحب کا نوٹ جو ہے, اگر وہ اپہرڈ ہو جاتا ہے تو پھر تو کیس کی بالکل کمپلیکشن بدل جائے گی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ قانون سازی پارلیمنٹ کی میجورٹی ججمنٹ تھا نا جی, تو انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے تو عدالت کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لہٰذا وہاں پہ وہ جو کیبنٹ کے ڈیسیژن ہیں, وہاں پہ ایک سرٹن اماؤنٹ تھی, وہ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ پھر اس کیس پہ اس کیس سمیت بہت سارے اور کیسز پہ براہ راست اثر انداز ہوں گے. ٹھیک ہے, مطلب کہ عمران خان صاحب کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ہو بھی سکتا ہے. اور حالانکہ عمران خان صاحب نے جو چیلنج کیا ہے تو اس میں تو انہوں نے وہ ساری ترامیم میں کو چیلنج کیا جو ان کے خلاف بھی, ان کے حق میں بھی جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ان کو بھی آپ کالعدم قرار دیں اور کرپشن کے خلاف جو معاملہ. عمران خان صاحب ان ترامیم کا اگر یہ بحال ہو گئی تو فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ فائدہ عمران خان صاحب کی آپشن نہیں ہے, جو لا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, اور عدالتوں کو کسی کا آپشن تھوڑی ہوتا ہے. میری اور آپ کی آپشن تھوڑی ہے کہ فلاں لا کریں گے, لا اپلیکیبل ہوتا ہے. چلیں بہت شکریہ. تھینک یو سر. ایڈوکیٹ فیصل چودھری کو آپ نے سنا. اور ایک بار پھر اہم خبر, جسٹس سردار اعجاز اسحاق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے خبردار کیا ہے کہ اگر اڈیالہ جیل کے حکام نے القادر ٹرسٹ کیس جو کہ اڈیالہ جیل کے احاطے میں ہو رہا ہے اس میں منصفانہ ٹرائل کو, فری ٹرائل کو, فیئر ٹرائل کو انشور نہ کیا, تو پھر القادر ٹرسٹ کیس کا جو ٹرائل ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے زیر کنٹرول احاطے میں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.